बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और इसके साथ साथ इस प्रोग्राम की खुसूसियत ये है कि इस प्रोग्राम में आप कॉल्स कर सकते हैं, जो कि नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे होते हैं, उन नंबर्स पर और कॉल करके अपने मसाइल, अपनी ज़रूरी मशावरत हमारे साथ कर सकते हैं और साथ ही साथ वज़ाइफ भी तलब कर सकते हैं और मसाइल के हल के लिए मुजर्रब आमाल भी जान सकते हैं हमारे मजहबी स्कॉलर्स से। और साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एड्रेस चल रहा होता है, आप उस एड्रेस पर खतूत भी लिख सकते हैं। अगर जामे अंदाज में आपको रहनुमाई चाहिए होती है तो आप उन खतूत के अंदर अपना सारा मसला तफसील के साथ भी बयान कर सकते हैं, मगर शर्त एक है कि आपको साथ जवाबी लिफाफा भेजना पड़ेगा ताकि आपकी रहनुमाई हम आपके मर्जी के मुताबिक करके आपको जवाबी लिफाफा में ख़त इरसाल कर सकें। आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान जो कि आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ। आज हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़, मोहतरम और मोहतशम शख्सियत, बुज़ुर्ग शख्सियत मौजूद हैं और पीर भी हैं, और अल्लाह ने उनके हाथ में इतना फैज़ रखा है कि जितने भी लोग उनसे राब्ता करते हैं उनको हमेशा वहाँ से कोई ना कोई आसानी ज़रूर नसीब होती है। और अल्लाह ने उन्हें ये एजाज़ बख्शा है कि मखलूक खुदा की जो है वो आसानी के लिए वो हमेशा कोशा रहते हैं। मेरी मुराद पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाह। हज़रत कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मोहतशम दूसरी शख्सियत जो कि मुफ्ती भी हैं, सादात भी हैं और नवाजी हुई शख्सियत हैं कि जो अल्लाह के नबी की आल से हैं और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हैं। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, जनाब शाहबाज अहमद सैफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत, सेहत, मिजाज? अल्लाह का फजल करम। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि आज मैं दौरान सफ़र ये सोच रहा था कि प्रोग्राम में एक रिवायत सुनाऊंगा कि क्या वाकई ऐसा होता है, और रिवायत के अंदर हमारे असर हाज़िर के माहौल का भी तज़किरा है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे हैं, साथ में एक सहाबी गालिबन अनस बिन मालिक हैं। तो अल्लाह के नबी ने दुआ की, या अल्लाह मैं तुझसे जिन्नों और इंसानों के शयातीन से पनाह मांगता हूँ। तो अनस बिन मालिक ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जिन्नात के अंदर तो शैतान है, शैतान तो जिन होते हैं, लेकिन क्या इंसानों के अंदर भी शैतान होते हैं? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि वाकई जो इंसानों के अंदर शयातीन होते हैं उनकी शैतानत शयातीन अल जिन से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और ये हदीस जो है, इससे हमें समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर ऐसे किरदार वाले लोग मौजूद हैं जिनको अल्लाह के नबी ने शयातीन अल इंस कह के पुकारा है। तो पूछते हैं पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहिब से कि क्या वाकई हमारे माबैन ऐसे इंसान मौजूद होते हैं जिनके किरदार, जिनकी गुफ्तगू, जिनके अंदर बुग़्ज़, अदावत व कीना, ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो शैतानत का जो है वो खासा होती हैं? जी बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह चिश्ती साहब, आपने बड़ी खूबसूरत आज की इस मजलिस का, इस प्रोग्राम की तमहीद से आगाज़ फरमाया। अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए। और हमारे बारे में जो कलिमात कहे, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको ऐसा बना दे। ये आपकी आज़ी है। जहाँ तक आपने रवायत बयान की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, देखें हुजूर की हदीस है कि अल्लाह ने हर इंसान के साथ एक शैतान पैदा किया है। जी। सरकार मदीना हुजूर रहमतुल लिल आलमीन से पूछा गया कि या रसूलल्लाह आपके साथ भी? हुजूर ने फरमाया हाँ, मेरे साथ भी एक शैतान को पैदा किया गया, लेकिन मैंने उसको मोमिन बना लिया है। अल्लाह। अब देखें, एक गालिब होता है, एक मगलूब होता है। अगर इंसान शैतान पे गालिब आ जाए, अपने नफ्स पर गालिब आ जाए, तो वो अल्लाह का वली बन जाता है। अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। और अगर शैतान इंसान पर गालिब आ जाए तो फिर उसका कोई फ़ेल ऐसा नहीं होता जिससे शैतान की पहचान और शनाख्त नहीं होती। क्योंकि शैतान की शनाख्त, ये जितनी आप बातें कर रहे हैं, बुग़्ज़ है, कीना है, अदावत है, कुदूरत है, झूठ है, जितने भी शैतानी अमल हैं जिनको कहा गया कि ये शैतानी अमल हैं, उन आमाल को करने से शैतान की पहचान होती है। क्योंकि वैसे तो नहीं जिक्र होता ना, अगर हम कोई ऐसा फेल करेंगे जिसका ताल्लुक़ शैतान के साथ है, जो शैतानी अमल है, तो फिर उसका तज़किरा भी होगा
کہ یہ جو بندہ فیل کر رہا ہے نا، یہ شیطان اس کے اوپر غالب ہے، تو لہذا شیطان کا چرچا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح جب بندہ اپنے نفس پر قابو پا کے شیطان کو مغلوب کر لیتا ہے اور خود انسان غالب آ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے رحمان کی جو احکامات ہیں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے، آپ کے حکم، آپ کی اطاعت میں، اتباع میں وہ بندہ چلتا ہے، تو پھر وہ چلتا ہے یار یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے انسان کوئی بھی ہو، میرا وجدان کہتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی برا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ انسان وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو میرے رب نے بنایا ہے اور بڑا خوبصورت انسان کو بنایا ہے۔ اب یہ انسان، اگر انسان سے بندہ کبھی نفرت نہ کرے، نفرت انسانی اعمال سے ہوتی ہے، جی بہت ہی خوبصورت، پیار بھی انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے اور نفرت بھی انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ واقعی بہت خوبصورت بات کی پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے، کہ اعمال ہوتے ہیں جو انسان کے کردار کو اور اس کی شخصیت کے ساتھ جو منسلک ہوتے ہیں ان سے انسان کو دیکھنا چاہیے، جانچنا چاہیے، کیونکہ انسان سے نفرت تو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ نے تو بے شک فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو بڑی خوبصورت بات کی۔ تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ضرورت سے زیادہ غصہ آتا ہو تو اسے کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ قبلہ چشتی صاحب، اور مجھ سے پہلے میرے سینئر، میرے پیش رو پیرزادہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اس حوالے سے، اور یہ بھی اعلیٰ اخلاق کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان اپنے غصے پر قابو پا لے۔ سب سے بڑا پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ اور یقیناً انسان غصے میں کیے گئے فیصلوں پر پچھتاتا ہے، تو غصے کی کیفیت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور غصے کا بہترین علاج فوری طور پہ اس جگہ سے موو کر جانا ہے۔ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کسی مجلس میں ہیں تو وہاں سے باہر چلے جائیں، پانی پی لیں۔ غصہ جہنم سے ہے، جب پانی پئیں گے تو انشاءاللہ اس میں جو ہے نا وہ فرو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسی بابرکت یہ ایک عبادت ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کے مزاج میں ملائمت اور نرمی آ جاتی ہے۔ اللہ، تو جب وہ درود پاک پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا جو غصہ ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گا اور کسی نقصان سے وہ بچ جائے گا۔ تو بہترین ذریعہ یہی ہے کہ جگہ کو چینج کریں، پانی پی لیں اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ غصے پر کنٹرول بھی کر لیں گے اور غصے کے آفٹر ایفیکٹس سے بھی بندہ محفوظ رہے گا۔ بڑی خوبصورت بات کی کہ غصہ کنٹرول بھی ہو جائے گا اور اس کے آفٹر ایفیکٹس، کیونکہ غصے کے دوران اٹھائے ہوئے اقدام، ان کی منفی اسباب، جو منفی نقصانات ہوتے ہیں وہ ہمیں بعد میں پتہ چلتے ہیں۔ تو پھر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کے کاروبار کے اندر برکت نہ ہو تو اسے کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ جی، میں ضمناً قبلہ شاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جیسے آپ نے پہلے مجھ پہ سوال کیا شیطانی اعمال پہ، غصہ بھی شیطانی عمل ہے۔ جی بڑی خوبصورت، یہ جو غصہ ہے یہ بھی شیطانی عمل ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر غصے پہ انسان قابو پا لے تو سمجھ لیں اس نے شیطان اپنے نفس پر کنٹرول پا لیا ہے۔ تو جو آپ سوال کر رہے ہیں نا، ہم جاتے ہیں وظائف کی طرف، ہم فرائض کی طرف بہت کم جاتے ہیں۔ زیادہ ہمارا رجحان ہے کہ ہم بیٹھے رہیں دکان پہ، تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہو اور بس ہمارا کاروبار جو ہے نا وہ بڑا عروج پہ ہو، ہم کاروبار تجارت کے اندر جو مرضی کرتے رہیں، لیکن وہ تسبیح کی کرامت کی وجہ سے ہمارا کاروبار بڑھ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا چشتی صاحب۔ اللہ رب العالمین نے ہر عمل کا دار و مدار تمہاری نیت پہ رکھا ہوا ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں، اگر آپ کا ذاتی کاروبار ہے تو آپ جائز پروفٹ کے ساتھ آپ اپنی تجارت کو کریں، سود سے اس کو محفوظ رکھیں اور کوشش کریں کہ جس چیز کے آپ پیسے لے رہے ہیں اس چیز کو آپ
ڈلیور کریں پبلک کو. اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو وہ اپنے فرائض کی طرف جائے کہ وہ اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرے. ہم ڈیوٹیز پورا کرتے نہیں ہیں, ہم اوور ٹائم مانگتے ہیں کہ جس طرح ہم اگر فرض ادا نہ کریں تو ہم کہیں ساری رات نوافل پڑھتے رہیں, تو نوافل کا کیا فائدہ جب ہم نے فرائض ہی ادا نہیں کی ہے. اصل ڈیوٹی ہم کریں نا تو ہم کہیں جی 4 گھنٹے ہمیں اوور ٹائم دے دیں, چلے ہمارے پیسے اور بڑھ جائیں گے. اس میں برکت نہیں ہوگی. جب اس میں برکت نہیں ہوگی تو صاف ظاہر ہے آپ جتنے مرضی پیسے کما لیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ فائدہ پیسے کمانے سے, پیسے آپ 200 روپیہ کما لیں اور آپ رزق حلال سے کما لیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. جی برکتیں جو ہیں اس میں برکت آ جاتی ہے. اور اگر آپ 1000 روپیہ کما لیں اور اس میں آپ نے جو ہے وہ رزق حلال والی اس میں چیز کوئی نہیں ہے تو وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پیسے گا کے ہیں. تو اس لیے میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ تجارت میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیشہ ہے, بلکہ انبیاء کا پیشہ ہے. سارے انبیاء کرام نے, کسی نے کوئی جاب نہیں کی ہے, کسی نبی پیغمبر نے, سب کوئی نہ کوئی اپنی تجارت کرتے تھے. کوئی کام کرتا تھا, کوئی کام کرتا تھا. تجارت کو پسند فرمایا کیونکہ آزادی کو پسند فرمایا. تجارت میں آزادی ہے, نوکری میں, جاب میں غلامی ہے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو غلاموں کو آزاد کروایا, جو نوکری کرتے تھے انہیں آزاد کروایا. تو اس لیے تاجرین حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ برکت اس میں ڈالتا ہے جس میں ارادہ ٹھیک ہو, نیت ٹھیک ہو, اور جس چیز کے پیسے لے رہے ہیں ایمانداری مین چیز ہے کہ آپ دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانے کی کوشش کریں, اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. جی, تو رزق حلال کی تلقین فرما رہے تھے پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب, اور ساتھ میں اس فقیر کی طرف سے بھی آپ کے لیے ایک تحفہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ برکت ہو رزق کے اندر, یا ایسا رزق ہو جس سے انسان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں, یا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ وہاں سے انہیں عطا کرے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ ہو, جیسے کہ فرمایا جاتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو پھر آپ سورہ مزمل کا آخری رکوع پڑھا کریں, ہو سکے تو فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین, سورہ رحمان اور سورہ مزمل پڑھا کریں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کوشش کیا کریں کہ رزق حلال کی طرف آپ جو ہے وہ زیادہ توجہ دیں. تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب پر, ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی بہن کا رشتہ نہ ہو رہا ہو تو انہیں کیا پڑھنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کالر سے میں گزارش کر سکتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سکرینز پر نمبر چل رہے ہیں, آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں, اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور وظائف طلب کر سکتے ہیں, اعمال لے سکتے ہیں. اور مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بہنوں بیٹیوں کے لیے آپ کیا تلقین فرمائیں گے. پہلے تو میں گزارش کرنا چاہوں گا ہمارے دیکھنے اور سننے والے کہ ہمیں اپنے مزاج کو, اپنی طبیعت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر ڈھالنا چاہیے. ہم جتنا اتباع رسول کریں گے ہمارے دنیاوی معاملات میں اتنی بہتری آئے گی, کیونکہ کامیابی کریم عقل طیب و ثنا کی اتباع میں ہے. اب اس کے بعد میرے کریم عقل طیب و ثنا کی ذات اقدس کے بارے میں قرآن مقدس میں خالق کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے رشتے کیسے کیے, میرے کریم آقا کی حوالے سے تعلیمات کیا تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح جس خاتون سے فرمایا وہ بیوہ ہیں, اور کریم آقا طیب و ثنا کے عقد میں سوائے جناب سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باقی تمام ازواج یا مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں. اب صورتحال یہ ہے کہ مطلقہ یا بیوہ کے ساتھ تو رشتہ جوڑنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے, ہمارے معاشرے کی جو کیفیت بن چکی ہے. اور جہاں ہم نے رشتہ کرنا ہوتا ہے تو ہم نے اپنا ایک جو ہے نا وہ کرائٹیریا بنایا ہوتا ہے, ہم نے ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ ان خوبیوں پر پورا اتریں گے تو ہم نے رشتہ جو ہے طے کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ سوال ہوا تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور دولت اس کی بنا پر نکاح نہ کرنا. حسن بھی ڈھل جائے گا, دولت کا بھی کوئی اعتبار نہیں, آج ہے تو کل نہیں. فرمایا جب تم رشتہ کرنے لگو, نکاح کرنے لگو تو پھر دین کو مقدم رکھنا. بالکل یہ روایت موجود ہے. جی, میرے کریم عقل طیب و ثنا کی تعلیمات کے مطابق جب ہم رشتے تلاش کریں گے, بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں تو ہمارے پیش نظر کریم آقا کی تعلیمات ہوں. بیٹی کا رشتہ ہم تلاش کر رہے ہیں تو حضور کی تعلیمات ہمارے پیش نظر ہوں. انشاءاللہ دین کی برکت سے دنیا تو پیچھے آ ہی جائے گی,
اور دنیاوی معاملات انشاءاللہ ان میں تو اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلا جو عمل ہے میں سمجھتا ہوں وہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ نماز پڑھیں، نماز کے بعد دعا مانگیں، اور دعا کرنا جو ہے یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو مومن کو ہر وقت اس کے کام آنے والا ہے۔ اور میرے کریم آقا طیب و ثنا کی ذات پر درود پاک پڑھیں، دعا کریں، دعا سے پہلے بھی درود پاک پڑھیں، دعا کے بعد بھی درود پاک پڑھیں، اور جس دعا سے پہلے اور ماں بعد درود پڑھ لیا جاتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ میں وظیفہ کیا کرنا چاہیے؟ مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کریں، والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، یعنی والد اپنے اولاد کے لیے دعا کریں، والدہ دعا کریں، اور ساتھ میں وظیفہ اگر اوور آل آپ جو ہے نا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے سامعین کو بتائیں تو پھر وہ یہ ہے کہ یا سمیع اے سننے والے، یا مجیب، یہ دو اسماء گرامی ان کا کمبینیشن، اسے لا تعداد پڑھیں، جس کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ پڑھیں، اگر والدہ پڑھتی ہیں تو وہ اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا جس کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں ان کا ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ اسے لا تعداد پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھا اور مناسب رشتہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ جی، تو مفتی صاحب بہنوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے لیے وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے۔ اللہ کا ایک بہت ہی خوبصورت اسم، اور یہ اسم جو ہے وہ میں نے کسی مقام پر پڑھا کہ یہ ایسا اسم ہے کہ جسے بہت ہی برکت والا، جیسے ہم تلاش کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اسم اعظم کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ تو میں حیات الحیوان الکبریٰ علامہ دمیری رحمہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس میں 4 اسماء کا اکٹھے پڑھنا اس کو بھی اسم اعظم کے طور پر لکھا گیا ہے، اور میں نے اس اسم کی وجہ سے لوگوں کے بہت سے معاملات حل ہوتے بھی دیکھے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ جتنے بھی وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں اس پروگرام میں، کیونکہ خالصاً یہ روحانی پروگرام ہے، آپ کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ہے، آپ کے معاشرتی مسائل کا روحانی حل۔ کیسا خوبصورت جملہ ہے کہ معاشرتی مسائل کا روحانی حل اس پلیٹ فارم سے آپ کو دیا جاتا ہے، جس میں آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں، جس میں آپ کو قرآن کی آیتیں تعلیم کی جاتی ہیں، جس کے اندر آپ کو اسماء الحسنہ سے جو ہے وہ پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اور یہ جو طرائق آپ کو بتائے جاتے ہیں یہ مجرب ہوتے ہیں، اکثر ہوتے ہیں، اور متعدد مرتبہ ہماری زندگی سے جو ہے وہ ایسے ہم نے ان سے نتائج اخذ کیے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے کہ یہاں سے ہم نے وظائف بتائے، وہاں کسی نے صحیح اگر آسن طریقے سے کر لیے تو نتائج بھی اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا، پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب آج ماشاءاللہ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود شاید وہ صرف جو ہے وہ گفتگو اور احادیث و روایات وہ وظائف نہیں بتا رہے، لیکن میں ان سے وظیفہ پوچھ کے چھوڑوں گا کہ جناب اگر کسی کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ حضور یہ اکثر ہمیں عطا کر دیں، سننے والوں کے لیے بھی فیض ہو جائے گا۔ جی دیکھیں، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میری شروع سے قبلہ کوشش رہی ہے کہ ہم جہاں وظائف بتاتے ہیں کہ چلیں وظائف کی طرز پر ہی یہ فرائض کی طرف رجوع کر لیں، وظیفہ سمجھ کے فرائض کی طرف رجوع کر لیں، اور اسی لیے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا کہ چلیں کسی نہ کسی طرح ہم اس پبلک جو ہماری عوام الناس ہے، جو بیرا روی کا شکار ہے، اور کوئی ننگے شاہ کو منگے شاہ جھوٹے جتنے دعوے دار، مطلب ہر گلی بازار میں پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ دوسروں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، وضو کے فرائض نہیں آتے، مطلب ہے کہ لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے پبلک علی، اور بیچارے یہ چاہتے ہیں کہ چلیں شاید ہمارا یہ کام ہو جائے۔ تو کام تو ایسے نہیں ہوتا، کام تو اسی وقت ہوگا نا جب ہم خالصتاً اللہ کی طرف اپنا رجوع کر لیں۔ پروگرام شروع کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم پبلک کو ان لوگوں سے بچائیں اور اللہ اس کے رسول کی اتباع میں لائیں۔ بہت خوبصورت بات۔ اب رہا یہ کہ وظائف، دیکھیں وظائف تو بے شمار ہیں۔ وظائف تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے دن کو فتح کرنا چاہتا ہے، بندہ چاہتا ہے کہ آج کا دن میں فتح کر لوں، تو سب سے پہلے وہ صبح اٹھ کے صبح کی نماز پڑھے۔ بہت خوبصورت بات۔ صبح کی جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس نے اس دن کو فتح کر لیا۔ جس طرح محاذ جنگ میں لوگ فتح کرتے ہیں، دشمن سے اپنے آپ کو فتح حاصل کرتے ہیں، اسی طرح اگر بندہ اپنے دن کو فتح کرنا چاہتا ہے تو وہ صبح اٹھ کے نماز پڑھے۔ اب نماز پڑھ کے اگر وہ چاہتا ہے
کہ سارا دن میں ہنستا مسکراتا اور خوشحال رہوں اور میرا چہرہ اور میرا جسم باڈی جو ہے یہ بالکل مطلب ہے کہ خوشحال تر و تازہ رہے، تو وہ صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ لے. بہت خوبصورت. اگر اچھا پھر اس کے ساتھ اگر وہ بندہ چاہتا ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں میری رسپیکٹ ہو، میرا احترام ہو، میری تعظیم ہو، تو وہ اس کے ساتھ سورۃ رحمان پڑھ لے. اور اگر پھر وہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، میری باڈی جسم جو ہے وہ تھکاوٹ سے محفوظ رہے، ہر جہاں بھی جاؤں میں محفوظ رہوں، میں نظر بد سے محفوظ رہوں، میں ہر شر سے محفوظ رہوں، تو سورۃ مزمل شریف پڑھ لے. بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے اکثیر جو ہے وہ طریقے سے بتائی. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور دوبارہ سے ان سے یہیں سے وظائف طلب کریں گے اور رہنمائی بھی لیں گے. ویلکم بیک، خوش آمدید. بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پروگرام استخارہ آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور چینل پر لائیو. اپنے مسائل آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں، اور کالز کی صورت میں آپ ہمارے مہمان ہوتے ہیں اور ہم اپنے مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں اس صورت میں کہ آپ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں وظائف بتاتے ہیں، آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں اور پھر آپ کی بات کو سنتے ہیں توجہ کے ساتھ، اور آپ کو جو بھی بتایا جاتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے بتایا جاتا ہے فی سبیل اللہ. یہ پلیٹ فارم کوہ نور چینل نے سجایا ہی اس لیے ہے کہ مخلوق خدا کی بھلائی کی جا سکے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو نمازی بھی بنایا جا سکے. جیسا کہ ہمارے پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب فرما رہے تھے کہ اس پروگرام کو سجانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا ربط آپ کے مالک کے ساتھ ہو جائے. شاید آپ ذاکر بن جائیں، نمازی بن جائیں، راقی بن جائیں، ساجد بن جائیں، عابد بن جائیں. کیسے؟ ہم سے وظیفہ طلب کرنے کے بعد آپ کو ذکر کی عادت ہو جائے، ہمارے کہنے کے باوجود شاید آپ کو نماز کی عادت ہو جائے، آپ کو سجدوں کے اندر سکون محسوس ہونا شروع ہو جائے، آپ رکوع کریں تو آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے، یا پھر آپ جب دعا کریں تو دعا کے اندر آپ کے دل میں ندامت پیدا ہو جائے. اسی لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ سجایا ہے تاکہ اس پلیٹ فارم سے آپ رہنمائی لیں، قرآن کی آیتیں سنیں، سیکھیں، وظائف لیں، وظائف کے اوپر عمل کریں. جب آپ 41 دن تک ان پر عمل کریں گے تو لازماً آپ ذکر کے بھی عادی ہو جائیں گے، آپ فکر کے بھی عادی ہو جائیں گے، آپ جو ہیں باوضو رہنا بھی شروع ہو جائیں گے، آپ صوم و صلات کی پابندی کی طرف بھی چلے جائیں گے. آپ کا توکل اور آپ کا تقوی جو ہے وہ اللہ کی ذات پر جو ہے وہ بڑھ چکا ہوگا کہ مالک کائنات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مضبوط ہو چکا ہوگا. تو اس لیے یہ پلیٹ فارم سجایا ہے. تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر کے اندر عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی ہوں، کیا یہ جنات ہو سکتے ہیں، شریر جن ہو سکتے ہیں، شیاطین ہو سکتے ہیں، وہم ہو سکتا ہے، تو ایسے معاملات میں کیا پڑھنا چاہیے اپنے گھر کے اندر؟ جی مفتی صاحب. بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا، اور آپ نے جتنے بھی ممکنہ وہ کیفیات اور مسائل کی وجہ سے یہ آوازیں ہو سکتی تھیں وہ آپ نے بیان فرمائیں. یہ تو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی وہم کا شکار ہوا ہوتا ہے تو وہ آوازیں اسے فیل ہوتی ہیں، کسی اور کو نہیں فیل ہو رہی ہوتی. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی سائے کی وجہ سے یا جنات کے سائے کی وجہ سے بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، اور نظر بد کی وجہ سے بھی اس کیفیت میں جا سکتے ہیں. اس کے لیے بہترین جو عمل ہے وہ آیت الکرسی کا ہے، اور اس کے ساتھ چاروں کل پڑھ لیے جائیں تو میرا خیال ہے یہ بہترین مجرب وظیفہ ہے. ایک بار آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کے گھر کا اشار کریں انگلی کے اشارے سے پھونک مارتے ہوئے. اگر آوازیں آنا بند ہو جائیں تو اس اشار کو جاری رکھیں اور کسی عامل سے جو ہے نا وہ باقاعدہ علاج. بڑی ہی خوبصورت بات کی مفتی صاحب نے کہ آیت الکرسی اور فلق اور ناس پڑھنے سے گھر کا حصار ہو جاتا ہے اور آپ شیاطین اور جنات سے محفوظ رہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. غالباً آج کے دن کی یہ پہلی کال ہے تو ہمارے پہلے کالر کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام، کیا حال چال، کیسے طبیعت؟ جی الحمدللہ. کون صاحب کہاں سے؟ میں ذیشان بات کر رہا ہوں شارجہ سے. جی جی ذیشان صاحب. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، میری والدہ کا نا سر میں نا درد ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے. 1 سال ہو گیا ہے، تو کچھ دن 2-3 دن بعد ہوتی ہے، تو 2-3 جو دن ہوتے ہیں نا اس کے بعد نہیں ہوتی سر درد. اچھا تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ یہ جو درد ہوتی ہے اس کا تعلق سورج چڑھنے کے ساتھ ہے یا غروب کے ساتھ تو نہیں ہے؟ صبح میں ہوتی ہے، شام میں ہوتی ہے؟ نہیں، یہ شام کو ہوتی ہے، تقریباً 9 بجے شروع ہوتی ہے. اچھا، اور پورے سر میں ہوتی ہے آدھے سر میں ہوتی ہے؟ نہیں، آدھے سر میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آدھے سر میں ہوتی ہے. ماں جی کا نام بتا دیجئے. شریفہ بی بی. چلیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ لاہور شاہدرہ سے موجود تھے محمد ذیشان صاحب، اور ان کی والدہ کو غالباً درد شقیقہ کی شکایت ہے. تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں. دیکھیں میرا بیٹا، درد شقیقہ کا دم ہے وہ 3 دن کروانا پڑے گا آپ کو. آپ کل اسی وقت چینل پہ اپنی والدہ کو لے کے تشریف لے آئیں. کم از کم 2 دن تو باقی ہمارا پروگرام چلے گا. آپ 3 دن کروا لیں اور کل 6 بجے لے آئیں. انشاءاللہ یہ 3 دن دم کروانے کے بعد یہ درد شقیقہ انشاءاللہ ساری زندگی نہیں ہوگی. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کی ہے. یہ میرا مجرب ہے. چلیں جی، بہت ہی خوبصورت بات کی پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے کہ ان کا اکثیر دم ہے درد شقیقہ کے لیے. جو دیکھنے والے اور سننے والے موجود ہیں، جو سن رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ درد شقیقہ کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اور درد شقیقہ کا دم جسے آدھے سر کا درد کہا جاتا ہے، اور اس کا تعلق بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو سورج چڑھتے ہوئے صبح کی ابتدا میں ہوتا ہے، بعض لوگوں کو یہی درد جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے. تو کیفیت جب آپ سامنے آئیں گے ہمیں آپ بتائیں گے، ہم تفصیل سے دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ کو اس کا دم کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ اللہ خالق کائنات آپ کو اس پریشانی سے نجات ضرور دلوائے گا. اور کوشش کیا کریں کہ جو چیزیں ہم یہاں سے بتاتے ہیں آپ ان کو 41 دن تو ضرور کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی ہیلو، السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی جی بولیے. جی میں گھر بیٹھا جانا، میری بچی تیرا نسیم. جی جی میری بچی کا نام ہے تیرا نسیم. ٹھیک ہے. اس کی شادی کس رہتی ہے؟ تھوڑا اونچی بولیے. اس کی شادی میں رکاوٹ ہے؟ شادی اس کو کر دی تھی لیکن اس کو میں نے ڈیورس دے دی ہے. اچھا. اور بچے بھی اس میں لے رہی ہیں، بچوں کو بھی نہیں ملنے دیتا. ٹھیک ہے. اور 10 سال میری بچی کی شادی 8 سال سے ہو رہی ہے. اس کے بعد 2 بچے، ایک بیٹی ایک بیٹا. بچے 10 سال کا بیٹا ہوا تو لے لیا، بچے بھی لے لی. ہوں مل نہیں رہا 4 ماہ. اور میرا والد بھی بہت ہو گیا. ایک بیٹی ایک میرا بیٹا ہوا، کوئی نہیں سریا ماں. چلو جی، بیٹی کا نام بتائیے، ان کی والدہ کا نام بتائیے. بیٹی کا نام تیرا نسیم ہے، ماں کا نام سر. اور جو آپ کے سابقہ داماد ہیں ان کا نام بتا دیجئے جو بیٹی کو اولاد کے ساتھ ملنے نہیں دیتے. اویس. ٹھیک ہے. اور ان کی والدہ کا نام؟ اور میری بیٹی، ان کی والدہ کا نام بانو. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور میری بیٹی طاقت جس کو بھی نہیں مانتی، جس کا آتا ہے مارتی، بدتمیزی کی آتا ہے. چلیں جی، آپ کا سوال پہنچا. ڈپریشن میں آ جاتی ہے. آپ بہت ہی آہستہ بات کر رہی تھیں، غالباً کچھ باتیں سمجھ آئی ہیں کچھ نہیں آئیں، لیکن پھر بھی ہم مفتی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی جس شخص سے ہوئی تھی وہاں سے ڈائیورس ہوئی، اور جو ان کا داماد سابقہ تھا وہ اپنے اولاد کو اپنی ماں سے ملنے نہیں دیتے. اس کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا ہے؟ جی مفتی صاحب. دیکھیے، ہمارے معاشرے کے خانگی معاملات کی جو کیفیت ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑی عجیب سی ہو رہی ہے، اور عجیب سی شکایات دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں. اخلاقی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے، شرعی اور قانونی طور پہ تو ہے ہی، لیکن اخلاقی طور پہ بھی کسی بھی ماں کو اپنے بچوں سے ملنے سے تو نہیں روکا جا سکتا. جب میری بہن بات کر رہی تھی اور بات تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی تھی، بہت ہلکی آواز تھی، لیکن میرے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آئی جو جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا، تم میں سے ایمان کے اعتبار سے کامل مومن وہ لوگ ہیں. فرمایا احسنہم خلقا، جو تم میں سے خلق میں اچھے ہیں، جن کا اخلاق اچھا ہے.
اور فرمایا خیرکم لنسائہم، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بالکل رویہ جن کا اچھا رہتا ہے۔ تو اب چونکہ ڈیورس ہو چکی ہے تو میری جو بہن کال کر رہی تھی ظاہر تکلیف میں تھی کہ بیٹی کو بچوں سے نہیں ملنے دیتے، تو میری بہن آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم گرامی ہے یا قہار، یہ پڑھیں اور اس کا تصور کر کے اس کے سینے کی طرف پھونک ماریں، انشاءاللہ اس کے دل میں رحم پیدا ہوگا اور وہ بچوں کو اپنی ماں سے ملنے دے گا انشاءاللہ۔ جی، تو مفتی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور ساتھ ہی وظیفہ تعلیم فرمایا۔ میری بہن آپ اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اگلے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں، کہاں سے ہیں اور اپنا مسئلہ کیا ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ قاضی من سے۔ جی بولیے۔ جی میرے 2 بچے بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ملنے دیتے ہیں، 2 بچے میرے کو بولتے طلاق دو، کیا ہے؟ بولتے ہیں طلاق دو، طلاق صحیح ہے، دوسری شادی ہے۔ اچھا دوسری شادی ہے، ہاں۔ اور معاملہ کیا ہے؟ 2 بچے ہیں، وہ بولتی ہے طلاق دو۔ میرے بھائی آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، 2 بچے، میں کہا 2 بیوی بچے کہتی ہیں کہ طلاق دے دیں، طلاق دو۔ طلاق۔ اپنی زوجہ کا نام بتا دیجئے ماری، اور ان کی والدہ کا نام؟ نذیرہ۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ دیکھیں وقت کیسا آ گیا کہ 2 بچے ہونے کے باوجود ان کی زوجہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے معاملات کیا ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو بسانے کے لیے اور گھروں کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم کو سجا کے بیٹھے ہیں۔ تو چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ جی دیکھیں یہ تو میرے بھائی کا سوال ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ عورت اگر اپنے گھر میں خوشحال ہو تو وہ طلاق کی ڈیمانڈ کرے۔ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے۔ ہاں جی، تو طلاق کی ڈیمانڈ تو وہی کرتی ہے نا جو بیچاری گھر میں پریشان ہوگی، شوہر اسے پوچھے گا نہیں، نہ نفقہ نہیں دے گا۔ باہر کیف میرے بھائی چلیں، اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ میرا گھر آباد رہے، آپ نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا ودودوں کی پڑھا کریں، تصور کر کے کہ میری بیوی اور بچے میرے گھر میں آ جائیں۔ بڑی ہی خوبصورت اور مجرب اور اکثیر وظیفہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ کو بتا رہے تھے، بالخصوص زوجین کے محبت کے لیے، میاں اور بیوی کے مابین تعلق کو بہتر کرنے کے لیے، زوجین کی محبت کے لیے۔ یہ ائمہ نے، بزرگان دین نے سینکڑوں مرتبہ اپنی کتابوں کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کا گھر جو ہے وہ اجڑنے سے بچ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی جی میں نے بات کرنی تھی کہ میری شادی کو 5 سال ہونے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 ماہ تو میں غالباً کال کٹ گئی۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری اس بہن نے جہاں سے بھی کال کی ہے اللہ اس کے مسئلے کو حل فرمائے، اور جو بھی مسئلہ ہے وہ اللہ ٹھیک فرمائے۔ لیکن غالباً جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ 5 سال ہو گئے، 2 ماہ کم، اور انہیں اولاد نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ جی اولاد کے لیے نہایت ہی مجرب ایک وظیفہ ہے۔ میری بہن اگر کوشش کریں 7 روزے رکھیں دونوں میاں بیوی، جی جی، اور افطاری سے پہلے 7 کھجوروں پر 7 مرتبہ یا مصورو یہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک ماریں اور وہ کھجوریں افطاری کے وقت کھا لیں۔ اس طرح 7 روزے رکھ کے اور یہ کھجوریں اگر افطار کے وقت کھا لیتے ہیں اور افطار کے وقت ہی دعا کریں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے فضل اور کرم سے انہیں اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے گا۔ جی چلیں جی، بہت ہی خوبصورت اور مجرب وظیفہ جو متعدد مرتبہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو بتایا گیا، بالخصوص ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، شادی کو سالوں گزر گئے ہیں اور وہ اپنے ڈاکٹرز کو چیک کروانے کے باوجود، کوئی مرض نہ ہونے کے باوجود، ہر طرح سے فٹ ہونے کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ ان کے لیے یہ اکثر اور مجرب قسم کا
جو ہے وہ وظیفہ اور عمل آپ کو بتایا گیا، 7 روزے رکھیں، 7 کھجوریں لیں، اور افطار کے وقت ان کے اوپر اللہ کا اسم جو یا مصور بتایا گیا ہے وہ پڑھنے کے بعد اس سے جو طریقہ پراپر آپ کو بتایا ہے مفتی صاحب نے، اسے کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اولاد عطا فرمانے والا ہے، اور وہی خالق ہے، وہی مصور ہے، وہی باری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، خیر سے خیر تک کا سفر، استخارہ مشکل سے آسانی تک کا سفر، استخارہ تنگی سے فراوانی تک کا سفر، استخارہ آپ دیکھ رہے تھے محمود احمد چشتی کے ساتھ کوہ نور چینل پر لائیو پروگرام استخارہ۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے، میں نے تمام جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کے لیے دل سے دعا ہے اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو دیکھا، اور ہمارے مہمانان گرامی جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے پروگرام کو زینت بخشی، اور میں دعا کے لیے گزارش کروں گا پیر حفیظ اللہ سہر وردی صاحب سے کہ وہ دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین، ہمارے آج کے اس پروگرام میں جتنے بھی سائل اپنے سوالات کے ذریعے شامل ہوئے، جو سوال کیا، جو حاجات پیش کی گئی، پروردگار عالم صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو ماں باپ اپنی بچیوں کے مسائل میں پریشان ہیں ان کے بہتر سے بہتر حل فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے پروردگار عالم سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔